बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल सजदा की 16 नंबर आयत पर हुआ था, जहाँ तक अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि यानी कि जो मोमिनीन हैं उनकी जो अल्लाह पाक के जो मतलब नेक बंदे हैं उनकी यहाँ एक निशानी बयान फरमाई थी कि वो बिस्तरों से अलग रहते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं खौफ और उम्मीद से, और जो कुछ अल्लाह पाक ने उनको दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं। तो यहाँ से आगे अल्लाह पाक ने फरमाया फ़ला तालमू नफ्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रतिन अयूनिन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया चुनाचे नहीं जानता कोई शख्स क्या छुपा रखी है अल्लाह पाक ने उनके लिए ठंडक आंखों की। यानी कि जो लोग नेक अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं, अल्लाह पाक ने यहाँ एक मिसाल बयान फरमा दी कि उनको नहीं पता कि अल्लाह पाक ने उनके लिए कैसी ठंडक मतलब अल्लाह पाक ने तैयार कर रखी है। ये बदला है उसका जो वो थे अमल करते, यानी कि ये उसका बदला अल्लाह पाक ने उनके लिए वो तैयार कर रखा है वहाँ। तो ये अल्लाह पाक ने एक छोटी सी मिसाल उसकी बयान फरमा दी। बाकी इसके अलावा कुरान में वहाँ जो जन्नत की नेमतें हैं उनका काफ़ी ज़िक्र है, जो कि सूरह रहमान में भी आएगा और पीछे भी गुजर चुका काफ़ी। इसी तरह सूरह वाक़या में आएगा, मतलब काफ़ी आगे जितनी तकरीबन सूरतें हैं उनमें ज़्यादातर यही मौजू चलेगा आखरत का। तो फरमाया अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकम ला यस्तवून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया क्या वो जो मोमिन है क्या वो उसकी तरह है जो फासिक है? क्या दोनों बराबर हैं? यानी कि एक हो गया मोमिन, मान लिया और अमल पैरा हो गया, एक हो गया मानने के ऊपर मान के फिर ना माना, यानी कि अमल नहीं किया, पीछे हट गया, नाफरमानी करने लगा। तो ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकते। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मावा नुज़ुलुम बिमा कानू यअमलून। लेकिन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनका अल्लाह पाक ने फरमाया जन्नत है ठिकाना। उनका ठिकाना कौन सा है? जन्नत। मावा का मतलब होता है ठिकाना, ये ठिकाना है उनका जन्नत। और बतौर मेहमान नवाजी के इसके बदले में जो थे वो काम करते, यानी कि ये उनकी मेहमान नवाजी है कि अल्लाह पाक ने उनका ठिकाना जन्नत रखा है। व अम्मल्लज़ीना फसकू, और वो जो फासक थे, जैसा कि पीछे फरमाया दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो दोनों के हालात भी बयान कर दिए जो जहाँ जहाँ जाएंगे। वो तो जन्नती हैं जिनका ठिकाना जन्नत अल्लाह पाक ने फरमा दिया, और जो फासक हैं फमावाहुमुन नारु, तो लिहाजा उनका ठिकाना है आग। कुल्लमा अरादू अन युखरुजू मिनहा उईदू फीहा, जब भी चाहेंगे वो वहां से निकलना दोबारा उसी में उंडेल दिए जाएंगे। वकीला लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल्लज़ीना कुंतुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। तो उनसे कह दिया जाएगा चखो अभी उस अज़ाब का अज़ाब का मज़ा जिसको तुम जुठलाते थे। तो लिहाजा उनका जुठलाना यही रहा कि उनको अल्लाह के पैगंबर आए, उनको अल्लाह के पैगाम पहुँचते रहे, उनके सामने अल्लाह की किताबें पढ़ी जाती रहीं, अल्लाह के अहकाम सुनाए जाते रहे, लेकिन फिर भी वो उनसे जिस तरह नाआशना होता है ये भी है वो करते रहे, यानी कि उससे इनकारी ही रहे, अमल नहीं करते रहे। दोनों टाइप के जो इनकारी होता है, एक तो मुँह से कह देना, दूसरा अमल से। तो वो अमलन भी इनकारी रहे, कुछ मुँह से इनकारी करते रहे। तो लिहाजा उनका ठिकाना वो अल्लाह पाक ने फरमा दिया वो है कि जहाँ वो मतलब आग में डाले जाएंगे। तो फरमाया वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन।
اور اللہ پاک نے فرمایا ضرور ہم چکھائیں گے ان کو عذاب، چھوٹے سے عذاب اس کے سوا عذاب، یعنی کہ دنیاوی عذاب بھی اللہ پاک نے فرمایا یہ تو ہو گیا وہ عذاب جو قیامت والے دن ہوگا، ایک تو وہ ہو گیا عذاب، وہ تو پکا ہی پکا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو عذاب چکاتے رہیں گے۔ جیسا کسی بندے کو، ایک بندہ سو رہا ہے اور دوسرا بندہ کوئی اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جھنجھوڑتا ہے، تو اس سے وہ ایک دفعہ اٹھتا ہے پھر وہ سو جاتا ہے، پھر وہ اس کو دوسری دفعہ پھر جھنجھوڑتا ہے، اسی طرح پھر وہ تھوڑا سا اٹھتا ہے پھر وہ سو جاتا ہے، تیسری دفعہ پھر وہ اس کو زور سے ذرا جھٹکا دیتا ہے، تو اس سے یا وہ اٹھ پڑتا ہے یا دوبارہ سوئے جاتا ہے، سوتے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یعنی کہ اگر وہ سوتے رہ گیا تو مطلب کیا کہ تیسرے بندے نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہی حساب ہے۔ اللہ پاک دنیا میں عذاب انسان کو تکلیف دیتا ہے، قرآن میں پیچھے بھی آیا، اللہ پاک نے سورہ اعراف میں فرمایا تھا کہ کیوں نہیں یہ گڑ گڑائے جب ان کے اوپر اللہ پاک کا عذاب آیا، یعنی کہ اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، جب ان کو جھنجھوڑا کہ اٹھو کدھر جا رہے ہو، تکلیف دی، عذاب دیا۔ آج دیکھیں کبھی کون سا عذاب آ رہا ہوتا ہے، کبھی کون سا عذاب آ رہا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، تاکہ وہ مطلب جاگ جائیں، اپنی حقیقت کو پہچان لیں اور اپنے سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ تو لہٰذا یہی وہ ان کا بھی مطلب اللہ پاک نے یہی مثال بیان فرمائی۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو عذاب دونا اس اکبر یعنی کہ اس سے بڑے سے عذاب سے بھی ان کو چکاتا رہے گا، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید وہ لوٹ آئے، یعنی کہ تاکہ اللہ پاک ان کو جھنجھوڑتا رہے گا تاکہ وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اللہ پاک نے فرمایا اور اس سے ظالم اور کون ہے کہ جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی نشانیوں سے، یعنی کہ اس کے رب کی آیتوں سے اس کو نصیحت کی جائے اور اس کے باوجود بھی وہ کیا کرے، وہ اعراض کرے ان سے، یعنی کہ منہ پھیرے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک یقیناً مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، اللہ پاک نے فرما دیا، یعنی کہ اللہ پاک مجرموں سے، یہ وہ مجرم ہے، دنیا میں اللہ پاک نے ان کو ایک مشن دے کر بھیجا، وہ یہاں آ کر بلا بیٹھے، تو اللہ پاک ان سے بدلہ لے کر رہے گا، یہ اللہ پاک نے فرما دیا۔ جہنم اسی لیے بنا دی، نہیں تو جہنم بنانے کی اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک نے اسی لیے بنائی کہ تاکہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے وہ بادشاہ ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں، ایک حقیر سا بھی بندہ ہے، کوئی بندہ اگر اس حقیر بندے کی بھی بات نہیں مانتا تو اس کو بھی غصہ آتا ہے، تو وہ جو مالک الکائنات ہے جب اس کی بات نہیں مانی جاتی تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے۔ یہ انسان جب اگر سوچے تو تب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر سنی انسنی کرے گا تو مطلب کہ وہ جانوروں میں شمار ہو گیا، جانوروں سے بھی بدتر۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الکتاب، اور ہم بلا شبہ ہم لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب، فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو چنانچہ آپ نہ ہو کسی شک میں اس حاضری کے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور میں نے بنایا تھا بنی اسرائیل کو، یعنی کہ اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کتاب آئے تھے، تو اس کے پہنچنے سے آپ شک میں نہ ہو، یعنی کہ وہ کتاب جو ہے وہ چونکہ آئی ہے آپ اس سے شک میں مت پڑیں، اور بے شک ہم نے اس کو یعنی کہ اسی کتاب کو ہم نے بنایا تھا اپنا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ملنے کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ملنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کتاب کی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب لائے، کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نہ ہوں شک میں اس کے، اللقاء کا مطلب ہوتا ہے اس کے پہنچنے میں، اس کے حاضر ہونے میں یا حاضر موجودگی میں، تو لہذا اس میں آپ شک نہ کیجئے۔ اور ہم نے بنایا تھا اس کو یعنی کہ اسی کتاب کو ہدایت کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، تو اس میں ذکر ہے سارا بنی اسرائیل کی اس کتاب کا۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور بنائے تھے ہم نے ان میں سے رہنما، جیسا کہ
اللہ پاک نے سورہ المائدہ میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کی کتاب کے اولیاء بنائے تھے انہی کے جو انبیاء تھے اور جو ان کے علماء اور مشائخ تھے، جیسا کہ لیوی جن کو بولتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام مطلب جو لیوی تھے، جو کہ یہودیوں میں جن کی ڈیوٹی ہے مکمل مطلب لوازمات عبادت کو پورا کرنا، یعنی کہ حرام کے جو متولی ہیں، یعنی کہ ان کے حرام جو مسجدیں ہیں، ان کی جو حرام ہیں، ان کے دیکھنے بالنے والے ہیں اور وہاں کا جو سارا نظام چلانے والے ہیں، وہ لیوی کی نسل میں سے تھے۔ لیوی جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک اولاد کے نام تھا، تو وہی سرکل آج بھی چلا جا رہا ہے۔ انہی کی زیادہ تر اکثریت انہی کا ہوتا ہے جو مطلب سارا گیٹ اپ ہوتا ہے، لمبے بال اور بڑی داڑھی اور مطلب کالا وہ سارا لباس، تو یہ سارا ان کا، حضرت زکریا علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ تو خیر یہاں مطلب اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو اللہ پاک نے بنایا تھا، رہنمائی کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے، جب کہ وہ صبر کرتے تھے۔ یعنی کہ کئی ایسے بھی تھے جو بے صبری کر جاتے تھے، وہ ایسے بھی ان میں ہوئے۔ اگر آپ تورات پڑھیں، اگر آپ بائبل پڑھیں، اگر تورات نہیں، بائبل، کیونکہ بائبل میں بہت ساری اور کتابیں ہیں، جیسا کہ بنی نبی سموئیل کی کتاب ہے، اس میں جب سموئیل علیہ السلام آئے تو اس وقت بھی مطلب کیا حالات تھے ان کے بنی اسرائیل کے۔ اسی کے بعد کنگ 1 کنگ 2، تو یہ جو جتنی بھی کتابیں ہیں یہ بنی اپنا کیا اس کا نام ہے تورات بائبل کے اندر، یہ سب ان سب میں یہ سارے واقعات درج ہیں، کس طرح وہ اکٹھے رہتے تھے اور کس طرح وہ پھٹ جاتے تھے، اور پھٹے جب انہوں نے فرقے ہوئے، جودا علیحدہ ہو گئے، یہود علیحدہ ہو گئے، تو پھر ان سے مطلب گروہ چلتے رہے، اور ان کے جو علماء تھے انہوں نے دین کو، کتاب کو چھوڑ دیا۔ یہ سارا کچھ اس میں درج ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے، آج کے جو یہودی ہیں ان کو بھی پتہ ہے اس بارے میں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا جب تک وہ صبر کرتے تھے اس کے مطابق حکم کرتے تھے، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور بے شک وہ تھے ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے، یعنی کہ وہ جو نیک تھے ان کی حالت یہ تھی۔ ان میں سے جو بد ہوئے وہ بد ہوئے، لیکن نیکوں کا عالم یہ تھا، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت والے دن۔ دیکھیں ابھی یہاں پھر بات کا بھائی قیامت والے دن، حساب کتاب قیامت والے دن ہوگا، اسی طرح وہ جو اختلاف کرتے رہے اس کا بھی فیصلہ اللہ پاک ان میں قیامت والے دن کرے گا، کیونکہ میں نے جیسا پیچھے کہا کہ کئی نیک تھے کئی بد تھے، جو تو لازم بات ہے جنہوں نے اختلاف کیا اس کا فیصلہ اللہ پاک قیامت والے دن فرمائے گا۔ جن میں تھے وہ اختلاف کرتے، یعنی کہ جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے اللہ پاک ان کا فیصلہ فرما دے گا قیامت والے دن۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں انہوں نے، یعنی کہ کیا نہیں اس نے ہدایت دی ان کو کتنی ہلاک کی، یعنی کہ جو بستیاں، یعنی کہ جو کتنی بستیاں ہلاک ہو چکی ہیں، ان سے ان کو ہدایت نہیں آئی جو ان سے پہلے تھی قومیں، جو اور یہ چلتے پھرتے بھی ہیں ان کے مکانوں میں بھی۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، آج ہمارے ہاں میوزیم بنے ہوئے ہیں ان کے کھنڈرات، جیسا کہ آپ مصر میں چلے جائیں تو کتنے بڑے بڑے میوزیم بنے ہیں، انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ نے کور کیے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں، سیرگاہ بنی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں نا لوگ، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی وہ جیل، جیسا کہ اور مصر کے جو ہو گئے، اسی طرح نمرود وغیرہ کے، تو سب کچھ موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ، بلکہ یقیناً یہ اس میں ہماری نشانیوں کو یعنی کہ دیکھتے ہیں تو کیا یہ سنتے نہیں، یعنی کہ یہ ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا غور نہیں کرتے، سنتے نہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا یقیناً ہم ہانک کر لاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف، جروز فنخرج بہ زرعا تاکلوا منہ انعامہم وانفسہم افلا یبصرون۔ تو یعنی کہ ہم پانی کو جب ہانک کر لاتے ہیں پھر ہم اس کو نکالتے ہیں بنجر زمین میں سے، پھر ہم اس کو نکالتے ہیں، اس کے ذریعے سے کھیتی کھاتے ہیں، اس میں سے ان کے جانور بھی اور یہ ان کی یہ خود بھی، تو کیا یہ دیکھتے نہیں؟
یعنی کہ اتنا کچھ موجود بھی ہے، پھر بھی غور فکر کی اصل چیز کہ اللہ پاک نے غور کی دعوت دی، تدبر کی، فکر کی۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ ہم کو سوچنے کی، سمجھنے کی، اسی لیے تو اللہ پاک نے ہم کو دماغ دیا۔ پہلے جو لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہ پھینکتے تھے، سانپ بن جاتا تھا، لوگ دیکھتے تھے بڑا معجزہ، کہ ایمان بھی لے آتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ زمین و آسمانوں کو دیکھو، یہ چاند سورج کو دیکھو، یہ مطلب جتنے سسٹم یہ جو اللہ پاک نے بنایا پورا زمین کا، اس کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کس طرح تمہاری تخلیق ہوئی۔ تو یہ سارے ہمارے لیے معجزے ہیں۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ، یہ جو آپ کہتے ہو، یعنی کہ قیامت والا دن، یا مطلب یہ جو عذاب آپ کہتے ہو یہ کب ہوگا اگر آپ سچے ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اس فیصلے والے دن، یہ ابھی پیشن گوئی ہے ہونے والے وقت کی۔ اللہ پاک نے فرما دیا کیا، یعنی کہ اس فیصلے والے، کہہ دیجئے آپ ان کو کہ اس فیصلے والے دن نہیں فائدہ دے گا جنہوں نے انکاری کیا ان کو ماننا، ان کا ماننا اس وقت، جس طرح کہ فرعون نے جب ڈوبنے لگا کہنے لگا ابھی میں مانتا ہوں، تو اس وقت کا ماننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جو ابھی انکاری رہے۔ انکاری سے مراد کیا کہ منہ سے کہتے رہے ہم مانتے ہیں لیکن مان نہیں رہے تھے، تو یہ دھوکے باز ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، پھر مہلت بھی نہیں ملے گی۔ تو فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، تو لہذا آپ اعراض کیجئے ان سے اور انتظار کیجئے، یہ بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ان سے مطلب کنارہ کش کیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی بات کی طرف نہیں آ رہے، یہ اتنے ہٹ درم ہو گئے، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کے اوپر اللہ کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے نفسوں کو آگے کر لیا، اپنی خواہش کو آگے کر لیا، شیطان نے اتنا ان کو گمراہ کر دیا کہ اللہ کے رستے سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔ لہذا اعراض کیجئے ان سے، یہ بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے۔ اللہ پاک نے اپنا فیصلہ فرما دیا، وہاں پھر ان کو نہ مہلت ملے گی اور نہ ان کا اس وقت ایمان لانا، ان کا ماننا ان کو فائدہ دے گا۔ تو خیر آج ہمارا الحمدللہ اختتام ہو گیا سورہ سجدہ پر، تو پھر انشاءاللہ شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔